अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल JS वीकली। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दुआ की ख्वाबगाह तक जाना उसे इतना मुश्किल लग रहा था कि गोया उसे आग में घुसना पड़ रहा है। इससे पहले तो घर में उसकी पसंदीदा जगह दुआ की ख्वाबगाह होती थी। वो बहुत लाउबाली तबीयत की मालिक थी। उसके सामान को तरतीब से रखना, मुलाजमा से उसके कपड़े इस्त्री करवा कर अलमारी में लटकाना, शाम को उसे दूध का गिलास अपनी निगरानी में पिलाना, उसकी पढ़ाई पर ध्यान देना, सर्दियों गर्मियों में उसके लिबास और खाने पीने का ख्याल रखना, गोया वो सारे काम जो रुखसाना चची के करने के थे उसने अपने ज़िम्मे ले रखे थे। इस उम्र तक पहुँचते हुए अक्सर लड़कियां घर के सारे काम संभाल लेती हैं, मगर महमूद के बेजा लाट ने दुआ को किसी काम के काबिल नहीं छोड़ा था। वो जानता था कि उसके ना मनाने की सूरत में दुआ ने रात भर भूखा रहना था और यह कोई पहली बार नहीं हुआ था। वो अपनी खूबकी ज़ाहिर कर रही थी, ये तो उसका आए रोज़ का मामूल था। ज़रा सी बात हुई और उसकी नाराज़ी शुरू। चचा चची और भाई तो उसकी इस आदत से सख्त नाला थे, बल्कि तमाम महमूद का मजाक उड़ाने से भी बास नहीं आते थे, लेकिन उसे किसी की परवाह नहीं थी। उसकी मौजूदगी में दुआ भूखी सो जाए ये किसी तौर भी मुमकिन नहीं था, पर आज उसे दुआ के करीब जाने के ख्याल से ही वहशत हो रही थी। और इतना तो उसे भी मालूम था कि दुआ ने उसके अलावा किसी की बात नहीं सुनना थी, और जितनी भी देर होती जाती उसकी खुफकी ने गहरा होते जाना था। तबीयत पर जबर करते हुए वो तौनो करहन उठा और उसके ख्वाबगाह की तरफ बढ़ गया। धड़कते दिल से दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ। उसने औंधे मुंह लेट कर तकिए में मुंह घुसेड़ा हुआ था। बचपन ही से उसके खफा होने का यही अंदाज था। बेतरतीब होते लिबास ने बदन के कुछ ऐसे जाविये नुमायाँ कर दिए थे कि महमूद को उसके बदन से नज़र चुराना पड़ी। नामालूम आज क्यों वो उसे एक मुकम्मल और नामहरम औरत लग रही थी। हालांकि औरत साथ में उसकी दिलचस्पी ना होने के बराबर थी। इसी वजह से तो चचा चची के जोर देने के बावजूद उसने एक बार रिश्ता टूटने के बाद दोबारा शादी करने की कोशिश ही नहीं की थी। उससे छोटा फैज़ान तो शादी के बाद बाहर मुल्क सेटल हो गया था। अफनान भी शादी करके उनसे अलहदा रह रहा था, जबकि उसने खुद चचा चची को कहा था कि वो दुआ की शादी के बाद ही शादी करेगा, और अब उसे लग रहा था कि दुआ की शादी जितना जल्दी हो जाती उतना ही बेहतर था। चादर उठाकर उसने दुआ की नज़र बहकाते वजूद पर डाली और बेड पर बैठकर उसके सर पर हाथ फेरने लगा। रेशमी जुल्फ़ों के लम्स ने एकदम उसके दिल की धड़कनें तेज़ कर दी थी। उसकी समझ से अपनी नागुफ्ता बहालत बाहर थी। एकदम उसने अपना हाथ वापस खींच लिया और थूक निकलते हुए मनमनाया, गुड़िया उठो, खाना खा लो। उसका यह अंदाज़ बिल्कुल नया था। वो तो पता नहीं कैसे कैसे पचकारते हुए उसके लाड उठाता, उसे खाना खाने पर राज़ी करता और अपने ना करदा कसूर की माफ़िया मांगा करता। आ गई मेरी याद, पता चल गया कि इस घर में कोई भूखा भी मौजूद है। खिलाफ़े तवक्को तकिए से सर उठाकर फ़ौरन उठ बैठी थी। जाएं, आप आराम करें या उन दोस्तों के पास तशरीफ़ लाई जाए जिनकी मुलाकात मुझसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है, बल्कि अपने ज़रूरी काम निपटाएं। मुझे भूख लगेगी तो खा लूँगी। गुड़िया मेरे सर में दर्द है, प्लीज़ तंग ना करो, चलो खाना खाओ। दुआ के लाल भपका चेहरे से नज़रें चुराते हुए उसने आहिस्ता से कहा। इससे पहले वो उसकी ऐसी बात पर मुस्कुरा दिया करता, उसे अपने साथ निपटाकर गुदगुदी करता, किसी चीज़ का लालच देकर फ़ौरन राज़ी कर लिया करता, मगर आज तो उसे सारे तौर तरीके भूल गए थे। जाने एकदम दुआ में कैसी तब्दीली आ गई थी, लेकिन ये तब्दीली दुआ में एकदम तो नहीं आ सकती थी। फिर उसे आज एकदम कैसे महसूस हो गई थी। पिछले ही हफ्ते तो उसके खफा होने पर उसके पेट में मुसलसल गुदगुदी करते हुए वो उसे मजबूर करके खाने की मेज़ पर लाया था। शायद वो आज दोपहर को ही एकदम छोटी बच्ची से जवान लड़की बन गई थी। सर में दर्द है तो आराम करें, किसी ने मिन्नत करके बुलाया है। दुआ का लहजा यूं ही बदतमीज़ाना हुआ करता था। वो अच्छी तरह जानती थी कि महमूद की नज़र में उसकी कितनी अहमियत है। वो ये बदतमीज़ी उसके लहजे तक ही महदूद थी, और इतना तो सबको मालूम था कि वो भी उसे दिल की गहराइयों से चाहती है, क्योंकि 2-3 बार महमूद की बीमारी की हालत में वो रात भर जाकर उसका सर दबाने के साथ उसे दवाइयाँ वगैरह देती रही थी। महमूद और माँ बाप की लाख मिन्नतों के बावजूद वो सोने पर तैयार नहीं हुई थी, बल्कि उससे अगले दिन उसने स्कूल से भी छुट्टी कर ली थी। अच्छा उठो, ज़िद नहीं करते। दिली जज्बात पर काबू पाते हुए वो जैसे कराहने के अंदाज में बोला, भैया क्या बात है, आपकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब लग रही है। उसका मामूल से हटा हुआ लहजा और अंदाज ऐसा नहीं था कि दुआ को पता न चल जा।
اپنی خوب کی پرے پھینکتے ہوئے وہ ایک دم اس کے قریب ہوئی اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا بخار دیکھنے لگی۔ اس کی حالت میں وہ قریباً اس سے چمٹ گئی تھی اور کوئی پہلی بار اس کے اتنے نزدیک نہیں ہوئی تھی کہ اسے کچھ عجیب لگتا، لیکن محمود پر گویا قیامت گزر گئی۔ جس بدن کو دیکھنے سے وہ نگاہیں چرا رہا تھا اس کے لمس کی یقیناً اس میں تاب نہیں تھی۔ میں ٹھیک ہوں، وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ آپ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہیں، اسے ہاتھ سے کھینچ کر دعا نے بستر پر بٹھایا اور خود کھڑی ہوگی۔ میں کھانا لے کے آتی ہوں اور اپنے ننھے سے بھیا کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتی ہوں، مزاحیہ انداز میں کہتے ہوئے وہ خوابگاہ سے باہر نکل گئی۔ محمود جانتا تھا کہ اگر وہ اپنی خوابگاہ میں چلا گیا تو اس نے لازماً وہاں پہنچ جانا تھا۔ بحالت مجبوری وہ اس کی خوابگاہ سے نہیں نکلا، البتہ اس کے بیڈ سے اٹھ کر صوفے پہ جا کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی نظر سامنے والی دیوار پہ ٹنگی دعا کی تصویروں میں الجھ گئی۔ ہر اسمی سال کے پہلے ہفتے کی تصویر کو اس نے بڑا کرا کے لٹکایا ہوا تھا۔ اوپر کی رو میں 10 تصاویر اور دوسری رو میں 8 تصاویر یہ اعلان کر رہی تھی کہ وہ 17 سال کی ہو کر 18ویں سال میں داخل ہو چکی تھی۔ ہر ہفتے اتوار کے دن کھینچی گئی تصاویر کے سالانہ البم محمود کے کمرے میں محفوظ تھے۔ اس کے لیپ ٹاپ کی ہارڈ ڈسک کا زیادہ تر حصہ دعا کی ویڈیوز اور تصاویر سے بھرا ہوا تھا۔ یہی حال اس کے موبائل فون کا تھا۔ اس زندگی کے ہر گوشے میں دعا ہی چھائی ہوئی نظر آتی تھی، لیکن اس کے دل میں آج سے پہلے نہ تو دعا کے بارے میں کوئی کھوٹ تھا اور نہ وہ اسے بہن کے علاوہ کچھ نظر آتی تھی، بلکہ وہ اس کے لیے بہن سے کچھ بڑھ کر ہی حیثیت رکھتی تھی۔ 9-10 سال کی عمر تک وہ اسے خود نہلایا کرتا تھا۔ دعا کی آمد نے اسے سوچوں کی دلدل سے باہر نکالا۔ بھیا، آپ نے بتایا ہی نہیں کہ آج بریانی بنی ہے؟ چاولوں کی ٹرے اس کے سامنے رکھی ٹیبل پر رکھ کر وہ اس کے ساتھ ہی جڑ کر بیٹھ گئی۔ ان کی ہمیشہ سے یہی عادت تھی کہ جب وہ کمرے میں چاول کھاتے تو ٹرے میں کھاتے تھے، علیحدہ علیحدہ پلیٹ میں چاول ڈالنے کی زحمت انہوں نے کبھی نہیں کی تھی۔ غیر محسوس انداز میں اس سے فاصلہ پیدا کرتے ہوئے وہ چاول کھانے لگا۔ اس نے دعا کی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ 2-3 چمچ زبردستی چبا کر وہ کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے گڑیا، تم کھاؤ، میں ذرا آرام کر لوں۔ یہ بھلا کیا بات ہوئی بھیا؟ دعا نے منہ بسورا۔ یہ کوئی بات بھی نہیں ہے۔ اس کے سر پر پیار بھری تھپکی دیتے ہوئے محمود نے زبردستی کی مسکراہٹ ہونٹوں پہ بکھیری۔ میں دوائی لے کے لیٹ رہا ہوں، تم بھی کھانا کھا کر آرام کرو، وہ جلدی سے بولی۔ نہیں، میں کھانا کھا کر آپ کے لیے چائے بناتی ہوں، محمود نے بہانہ گڑھا۔ چائے پی لی تو نیند نہیں آئے گی اور مجھے سخت نیند آ رہی ہے۔ اچھا، میں تھوڑی دیر سر دبانے آؤں گی، جب آپ کو نیند آ جائے گی تب واپس آ جاؤں گی۔ دعا معمول کے مطابق بات کر رہی تھی، جبکہ محمود کو اپنی وحشت چھپانے کے لیے عجیب و غریب بہانے گھڑنے پڑ رہے تھے۔ گڑیا، جب تم سر دباؤ گی تو مجھے نیند کیسے آئے گی؟ اس نے پھیکی مسکراہٹ سے گویا دعا کی بے وقوفی اجاگر کی تھی۔ دعا نے منہ بنایا۔ پہلے تو آ جایا کرتی تھی۔ جی نہیں، پہلے میں جھوٹ بولا کرتا تھا۔ اپنے لہجے پہ زبردستی کی شوخی پیدا کرتا وہ اس کے کمرے سے نکل آیا اور دعا عجیب انداز میں اس کی پشت گھورتی رہ گئی۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو گئی تھی۔ محمود کے جانے کے بعد وہ ایک چمچ بھی منہ میں نہیں ڈال سکی تھی۔ کمرے میں گھستے ہی اس نے دروازہ اندر سے کنڈی کر دیا۔ ایسا وہ زندگی میں پہلی بار کر رہا تھا۔ دعا سے کوئی بعید نہیں تھا کہ اس کے منع کرنے کے باوجود بھی اس کا سر دبانے بھاگ آتی۔ وہ حد الوسع کوشش کر رہا تھا کہ اس سے دور دور رہے۔ بستر پر لیٹ کر اس نے چادر اوپر تان لی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کی سمجھ اپنی قابو سے باہر ہوتی حالت نہیں آ رہی تھی۔ آخر ایسی کون سی بات ہوئی تھی جو ایک دم دعا کے بارے میں اس کے خیالات تبدیل ہو گئے تھے؟ دعا کے ساتھ گزارے ہوئے ماہ و سال اس کی یادداشت میں آج بھی اس طرح محفوظ تھے جیسے کل ہی کی بات ہو۔ کار والے واقعے پر رخسانہ چچی اتنی برہم ہو گئی تھی کہ اسے گھر سے نکالنے پر تیار ہو گئی تھی، اور پھر دعا ہی تھی کہ جس کی وجہ سے اس کی سزا پر عمل درآمد نہیں ہوا تھا۔ عمران چچا نے اگلے ہی دن 8 لاکھ روپے لا کر اس کے حوالے کر دیے تھے۔ کچھ پیسے ان کے پاس پہلے سے موجود تھے، کچھ انہوں نے چند مویشی اور اجناس وغیرہ بیچ کر پیدا کر لیے تھے۔ چچا عمران کے رخصت ہوتے ہی اس نے شو روم کا رخ کیا۔ سرخ رنگ کی سوزوکی مہران اس نے دعا کی خواہش کی وجہ سے پسند کی تھی کہ اس نے محمود کو سرخ رنگ ہی کی کار لینے کا کہا تھا۔ کار کو دیکھ کر دعا خوشی سے دیوانی ہو گئی تھی۔ اسے ہنستے اور کلکاریاں مارتے دیکھ کر محمود خوشی سے جھوم اٹھا تھا، لیکن جو ہی کار کے بارے میں رخسانہ چچی کو معلوم ہوا وہ ہتے سے اکھڑ گئی تھی۔ کیا مطلب زمین اور گھر اپنے چاچو کے نام کر دیا ہے؟ رخسانہ نے ہاتھ میں پکڑا نوالا منہ کی طرف لے جانے کے بجائے واپس پلیٹ میں رکھ دیا تھا۔ اس نے دھیمے لہجے میں جواب دیا، چچی جان، میں نے زمین کو کیا کرنا تھا، اور پھر گاؤں میں جا کر میں نے تھوڑی رہنا ہے۔ تو کہاں رہوگے؟ کیا ساری زندگی پرائے دروازے پر پڑے رہوگے؟ رخسانہ چچی نے زہریلے لہجے میں حقیقت اگلی۔ یہ گھر تو فیضان اور افنان کا ہے۔ محمود نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اس سے کوئی جواب ہی نہیں بن پڑا تھا۔ اس طرح نہیں کہتے نیک بخت، رضوان نے دبے لہجے میں محمود کی طرفداری کی۔ تو کس طرح کہوں؟
اور آپ تو اس کی شادی کروانے کے چکر میں بھی ہیں۔ کیا اس کی بریرہ بیوی بھی یہیں آ کر ڈیرے جمائے گی؟ یہ یتیم خانہ، یہ بے گھروں کی پناہ گاہ نہیں، میرا گھر ہے۔ میں کرائے کا کوئی مکان تلاش کر لوں گا چچی جان۔ جی ہاں، بلکہ تمہیں یہ کام بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ ہم سے جتنا ہو سکا تمہارے لیے کیا، اب تم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے ہو۔ بہتر یہی ہے کہ اپنے لیے کرائے کا کوئی گھر تلاش کر لو تاکہ تمہاری خالہ کے پاس جا کر میں بریرہ کے رشتے کی بات کر سکوں، یا پھر انہیں سے کہو کہ تمہیں گھر بنا کر دیں۔ تمہاری زمین پر بھی تو انہوں نے قبضہ کر لیا ہے نا؟ قبضہ کہاں کیا اللہ کی بندی، رضوان نے دوبارہ مداخلت کی۔ آپ چپ رہیں جی، جب یہ چھوٹا تھا تو آپ نے اپنی منمانی کی ہے، اسے پڑھایا لکھا، اچھی نوکری کی تلاش کر کے دی، اب اس کا یہاں کیا کام؟ رخسانہ چچی کو اس کا چچوں کو زمین دینے کا فیصلہ بالکل ہی پسند نہیں آیا تھا۔ ٹھیک ہے چچی جان، مجھے کل تک کی مہلت دیں، میں کرائے کا مکان تلاش کر لیتا ہوں۔ چچی کی باتیں سننے کے بعد اس سے کھانے کا نوالہ نہیں لیا گیا تھا، وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دعا بھی نم آنکھوں سے اسے گھور رہی تھی، اس کے میز سے اٹھتے ہی وہ بھی اس کے پیچھے بھاگ پڑی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ آرام سے بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ رخسانہ نے غصے بھرے لہجے میں دعا کو آواز دی، لیکن وہ سنی انسنی کرتے ہوئے محمود کے کمرے میں گھس گئی۔ رضوان بھی کھانا درمیان میں چھوڑ کر اپنی خوابگاہ کی طرف بڑھ گیا۔ رخسانہ کے ساتھ دونوں بیٹے ہی بیٹے رہ گئے تھے۔ میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گی۔ وہ اپنے بیڈ پر بمشکل بیٹھا ہی تھا کہ دعا اس کے پیچھے کمرے میں پہنچ گئی تھی۔ گڑیا، یہ میرا گھر تو نہیں ہے نا، اور تم فکر نہ کرو، میں روزانہ اپنی گڑیا کو کار پر اسکول چھوڑنے اور واپس لینے آیا کروں گا۔ اب تو میرے پاس کار موجود ہے نا، میں دیکھتا ہوں کہ کائنات اور سدرا جیسی چڑیلیں کیسے میری گڑیا کا مذاق اڑاتی ہیں۔ وہ بظاہر تو دعا کو تسلی دے رہا تھا، لیکن اس کے اپنے دل کی جو حالت تھی یہ وہ خود جانتا تھا یا اس کا خدا۔ اسے غم تھا تو صرف اس بات کا کہ اس کے وہاں سے چلے جانے کی صورت میں دعا اس سے دور ہو جاتی، لیکن اس کے ساتھ رخسانہ چچی نے جس طرح اس کی توہین و تذلیل کی تھی وہ بھی بھلائے جانے کے قابل نہیں تھی۔ نہیں، مجھے کار نہیں چاہیے، وہ روتے ہوئے اس سے لپٹ گئی۔ آپ بس کار واپس کر دیں، میں بائک پر ہی چلی جاؤں گی، لیکن آپ گھر چھوڑ کر نہ جائیں۔ میں گھر چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں گڑیا، میں روزانہ تمہیں ملنے آؤں گا۔ میں خود پاپا سے بات کرتی ہوں۔ دعا نے اس کی گود سے اٹھنا چاہا۔ نہیں، محمود نے اسے پکڑ کر دوبارہ اپنی گود میں بٹھا لیا۔ یوں بڑوں کو تنگ نہیں کرتے گڑیا، اور چچی جان نے صحیح کہا ہے، مجھے چلے جانا چاہیے، کب تک پرائے گھر میں پڑا رہوں گا؟ آخری الفاظ کہتے ہوئے اس کی آواز بھر گئی تھی۔ مجھے پتہ ہے آپ جان بوجھ کر یہاں سے جانا چاہتے ہیں، آپ ہی مجھ سے تنگ آ گئے ہیں۔ وہ مچل کر اس کی گود سے نکلی اور اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ محمود جانتا تھا کہ اس نے کھانا نہیں کھایا، اور اب جب تک وہ محمود سے یہ نہ منوا لیتی کہ وہ اس گھر سے کہیں نہیں جائے گی، اس نے کھانا نہیں کھانا تھا۔ لیکن محمود کی بدقسمتی کہ یہ بات اس کے بس سے باہر تھی، دل پر بھاری بوجھ لیے وہ لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے دعا کے کمرے سے اس کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ غور کرنے پر اسے رخسانہ چچی کی آواز بھی سنائی دے گئی، جو اسے زبردستی کھانا کھلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچا۔ اسی لمحے اس کے کانوں میں چٹاخ کی آواز گونجی۔ یقیناً دعا کو ماں نے تھپڑ مارا تھا۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا، اس سے صبر نہیں ہوا اور وہ بھاگ کر وہاں پہنچا۔ دعا زور زور سے رونے لگ گئی تھی۔ چچی جان، یوں تو نہ کرے نا۔ اس کی آواز میں غم، غصہ، بے بسی اور نہ جانے کیا کیا شامل تھا۔ اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے تھے۔ روتی ہوئی دعا کو اٹھا کر اس نے اپنی چھاتی سے لگا لیا۔ نہیں کھاؤں گی کھانا، نہیں کھاؤں گی، نہیں نہیں نہیں، دعا رو رو کر چیختے ہوئے مسلسل کہے جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، نہ کھاؤ میری جان۔ وہ اسے چھاتی سے لگائے باہر جانے لگا۔ پھاڑ میں جاؤ، نہ کھاؤ۔ رخسانہ غصے سے بڑبڑاتی اپنی خوابگاہ کی طرف بڑھ گئی۔ رضوان، فیضان اور افنان بھی اپنے کمروں سے نکل کر باہر آ گئے تھے۔ رضوان بیوی سے دعا کے رونے کی وجہ دریافت کرنے لگا، جبکہ محمود اسے لے کر گھر سے باہر نکل گیا۔ کچھ بھی نہیں، ہلکا سا ڈانٹا ہے اور اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ اس کا بھیا بھی یوں رو رہا ہے گویا میں نے اسے گولی ہی تو مار دی ہے۔ افسوس بھرے انداز میں سر ہلاتی ہوئی وہ اپنی خوابگاہ میں گھس گئی۔ رخسانہ بیگم، تمہیں محمود سے یوں گفتگو نہیں کرنا چاہیے تھی، رضوان افسوس بھرے لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہی تو کہا ہے نا، یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ ایک کار خریدنے کے لیے اپنی زمین کوڑیوں کے مول بیچ دی کہ اس کی لاڈلی کی تشریفی بائک کی گدی پہ نہیں ٹکتی؟ رخسانہ نے جل بھن کر جواب دیا۔ میں نے بھی جان بوجھ کر ایسی باتیں کی ہیں، کم از کم بھیا کی لاڈلی کو بھی احساس ہوگا کہ ہمیشہ ضد کرنا اچھا نہیں ہوتا۔ یعنی وہ سب باتیں یوں ہی دعا کو تنگ کرنے کے لیے کی تھیں؟ رضوان نے حیرانی سے پوچھا۔ نہیں، اس کے بھیا صاحب کو بھی تو احساس دلانا تھا کہ بچوں کی ہر ضد کو پورا نہیں کیا جاتا۔ یہ تو نہیں کہ اس نے جو منہ سے نکالا محترم اسے پورا کرنے کے لیے بھاگ پڑا۔ نیک بخت، وہ اسے بہت زیادہ پیاری ہے، کوئی سگا بہن بھائی تو ہے نہیں۔ اپنی ساری محبتیں اس نے دعا بیٹی پر نچھاور کر دیا اور اب وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہے۔ رخسانہ نے منہ بنایا۔
تو کیا وہ ہمیں نہیں ہے پیاری؟ ابھی اس کے رونے کی وجہ سے میرے دل کی کیا حالت ہوئی ہے یہ میں بتا نہیں سکتی، لیکن اس کی ضد کی وجہ سے مجھے غصہ بھی تو آیا ہوا تھا۔ گھر میں ایک کار موجود ہے، ان پیسوں سے شادی کے لیے ضروری خریداری بھی تو کی جا سکتی تھی۔ آپ کی محترم بھابیاں تو یہ سمجھتی ہیں نا کہ میں نے محمود صاحب کی ساری تنخواہ سنبھالی ہوئی ہے۔ اس نے تو ساری تنخواہ میرے حوالے ہی کرنا چاہی تھی، میں نے خود منع کر دیا۔ اب بھی گھر کا سارا خرچ اسی کی تنخواہ سے چل رہا ہے، میری تنخواہ تو سیدھے سیدھے اکاؤنٹ میں چلی جاتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، زیادہ طرفداری کی ضرورت نہیں، جانتی ہوں سب، رخسانہ نے بیزاری سے کہا۔ تو اب اس کے رشتے کی بابت کیا سوچا ہے؟ رضوان نے موضوع تبدیل کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ رخسانہ کو محمود کی تعریف پسند نہیں تھی۔ آنے والی اتوار کو چلیں گی، یوں بھی اس کی بیوی نے اسی کے کمرے میں ہی رہنا ہے، تو اس میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ جب تک ہم دونوں موجود ہیں وہ یہیں رہ سکتا ہے۔ دعا کی شادی کے بعد اپنے گھر میں شفٹ ہو جائے گا، بلکہ ابھی سے اس کے کانوں میں ڈال لو کہ بچت وغیرہ کر کے کوئی پلاٹ وغیرہ خرید لے، تاکہ کل کلاں کو آسانی سے گھر بنا سکے، ساری تنخواہ اپنی لاڈلی کے ناز نخروں پر نہ لٹاتا رہے۔ صحیح کہا، اس کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے رضوان نے اس بات میں سر ہلایا، یوں بھی رخسانہ کی بات رد کرنے کے قابل نہیں تھی۔ محمود روتی مچلتی دعا کو اپنی کار میں بٹھا کر گھر سے باہر لے آیا۔ اچھا بس کرو نا، اچھے بچے روتے نہیں ہیں۔ روڈ پر چڑھتے ہی اس نے دعا کو پچکارا۔ آپ کہیں نہیں جائیں گے ٹھیک ہے نا؟ اس نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ اچھا ایسا ہے کہ میں ایک چھوٹا سا خوبصورت سا گھر خرید لیتا ہوں، اور اس میں تم اور تمہاری بریرہ آپی رہیں گے۔ بریرہ آپی تمہیں اچھی لگتی ہے نا؟ وہ کیوں ہمارے ساتھ رہے گی؟ رونا بلا کر وہ محمود کی طرف متوجہ ہوگی۔ میں اس سے شادی کروں گا نا، جیسے تمہاری امی جان تمہارے ابو جان کی بیوی ہے نا، تو ایسے ہی تمہاری بریرہ آپی میری بیوی بنے گی۔ نہیں کوئی ضرورت نہیں، تمہاری بیوی میں خود بنوں گی، اس نے معصومیت بھرے لہجے میں کہا، اور محمود کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ نہیں نا، میں تو تمہارا بھیا ہوں اور بہنوں سے شادی نہیں ہو سکتی۔ اس نے اپنے ننھے منھے ذہن پر زور دے کر کچھ سوچا اور بولی، اچھا ٹھیک ہے، لیکن بریرہ آپی سے بھی شادی نہ کرو، بس نہیں، گھر میں ہم دونوں رہیں گے اور وہاں امی جان کو بالکل نہیں آنے دیں گے۔ چلو یہ ٹھیک ہے۔ محمود نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ایک ہوٹل کی پارکنگ میں کار موڑ دی۔ اب بتاؤ میری گڑیا کیا کہے گی؟ نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کتنی بری بات، محمود نے خفگی بھرے لہجے میں کہا۔ کائنات اور سدرا جیسی گندی بچیاں بڑوں کا کہنا نہیں مانتی، میری گڑیا تو بڑوں کا کہنا مانتی ہے۔ امی کا کہنا بالکل بھی نہیں مانوں گی، دعا نے منہ بسورا۔ یہ تو اور بھی بری بات ہے، تمہیں بھی لوگ کائنات کی طرح گندی بچی سمجھیں گے۔ محمود ہمیشہ اس کی کلاس فیلو کائنات کی مثال دے کر اسے راہ راست پر لانے کی کوشش کرتا تھا، اور کائنات کی طرح نہ بننے کے خیال میں وہ کافی باتیں مان جایا کرتی تھی۔ مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، بے پرواہی سے کہتے ہوئے وہ کار سے اتر کی۔ اس کے انداز پر محمود کو ہنسی آ گئی تھی۔ دعا کی وجہ سے اس نے خود بھی تھوڑا سا کھانا زہر مار کیا۔ کھانے کے بعد وہ اسے آئس کریم کھلانے لے گیا۔ وہاں سے اس نے ایک شاپنگ پلازے کا رخ کیا جو رات گئے تک کھلا رہتا تھا۔ تبدیل ہوتے موسم کو مد نظر رکھتے اس نے دعا کے لیے سرخ رنگ کا ایک خوبصورت کوٹ اور اسی رنگ کی گرم ٹوپی خریدی۔ حالانکہ اس کی الماری ایسے سامان سے بھری پڑی تھی، پھر بھی محمود اس کے لیے کچھ نہ کچھ خریدتا رہتا تھا۔ گھنٹہ ڈیڑھ گھر سے باہر رہنے کے بعد وہ اسے واپس لے آیا۔ اب میری گڑیا سوئے گی۔ بیڈ پر لیٹاتے ہوئے محمود نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور شب بخیر کہتا وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ رخسانہ انہی کی منتظر تھی۔ جب وہ دعا کی خوابگاہ کے قریب پہنچی اس وقت محمود وہاں سے نکل رہا تھا۔ اتنا خوبصورت کوٹ کس کا ہے؟ ٹیبل پر رکھے نئے کوٹ کو اٹھا کر رخسانہ نے مصنوعی حیرانی سے پوچھا۔ میرے کوٹ کو ہاتھ نہ لگائیں اور میرے کمرے میں بھی نہ آیا کریں۔ ارے میری ننھی پری کیوں خفا ہے مجھ سے؟ اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے رخسانہ اسے چومنے لگی۔ محمود بھائی نیا گھر لے رہے ہیں اور وہاں ہم آپ کو بالکل بھی نہیں آنے دیں گے۔ نئے گھر میں میں اور محمود بھیا اکیلے رہیں گے اور وہ شادی بھی نہیں کریں گے۔ رخسانہ رونی صورت بنا کر بولی، یہ تو زیادتی ہے نا مما کے ساتھ، آپ دونوں بھی تو اتنا عرصہ میرے گھر میں رہے ہو۔ آپ کے گھر تو نہیں رہے، ہم تو اپنے اپنے کمرے میں رہتے تھے۔ دعا جھگڑے کے لیے تیار تھی۔ اچھا صلح نہیں ہو سکتی؟ بالکل بھی نہیں، دعا نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر میں تمہارے محمود بھیا کو یہاں سے نہ نکالوں تو کیا پھر بھی صلح نہیں کرو گی؟ وہ ایک دم اٹھ کر اس سے لپٹتے ہوئے اس کے گال چومنے لگی۔ چاپلوس کہیں کی، رخسانہ نے ہنستے ہوئے اسے اپنی چھاتی سے لگا لیا۔ مما میں بھیا کو کہوں گی وہ کار بھی واپس کر دیں گے، بس آپ انہیں گھر سے نہ نکالیں، وہ ممتا بھرے لہجے میں بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ سو جاؤ، میں تمہارے بھیا کو گھر سے نہیں نکالوں گی اور اسے کار واپس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھہرو میں بھیا کو بتا دوں گی نا وہ نیا گھر خرید لیں۔ بیڈ سے چھلانگ لگا کر وہ محمود کے کمرے کی طرف بھاگی۔ رخسانہ بھی ہنستے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑی تھی۔
بھیا بھیا، وہ بھاگتے ہوئے اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ اسے جوش بھرے انداز میں اندر داخل ہوتا دیکھ کر اٹھ بیٹھا۔ اس کے پاس جاتے ہی وہ اس سے لپٹ گئی۔ بھیا، نیا گھر نہ خریدنا، مما نے بتا دیا کہ وہ آپ کو یہاں سے نہیں نکالیں گی۔ خوشی سے اس سے صحیح بات نہیں ہو رہی تھی۔ اچھا نہیں لیتا، اب تم جاؤ سو جاؤ۔ اسے پیار کرتے ہوئے وہ پھیکے انداز میں مسکرایا۔ وہ معصوم نہیں جانتی تھی کہ اس گھر میں رکنا محمود کے لیے کتنا مشکل تھا۔ اس کی انا اور خودداری پر جو تازیانے رخسانہ چچی نے چلائے تھے، اس کے بعد تو وہ بے روزگار بھی ہوتا تو وہاں نہ ٹکتا۔ اب تو وہ ٹھیک ٹھاک نوکری کر رہا تھا۔ وہ جس طرح بھاگتے ہوئے وہاں آئی تھی، اسی طرح تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ کے اس کا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ رخسانہ چچی کو اپنے کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو، اسے کہہ کر وہ بھی صوفے پر بیٹھ گئی۔ محمود خاموشی سے بیٹھ گیا۔ دیکھو محمود، یقیناً تمہیں میری آج کی گفتگو بہت بری لگی ہوگی اور لگنا بھی چاہیے کہ میں نے الفاظ ہی اتنے تلخ استعمال کیے تھے، لیکن یاد رکھو کہ میں اس پر جتنی بھی معذرت کر لوں اور تمہیں ان الفاظ نے کتنی ہی اذیت کیوں نہ پہنچائی ہو، اس بات سے انکار نہ تم کر سکتے ہو اور نہ کوئی دوسرا تیسرا کہ یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ گھر کا سارا انتظام تقریباً تمہاری تنخواہ سے چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی تم نے اس گھر کے لیے بہت کچھ کیا ہے، لیکن کیا اس وجہ سے فیضان اور افنان تمہیں اپنے گھر میں حصہ دینے پر تیار ہو جائیں گے؟ یقیناً تمہارا جواب نہیں میں ہوگا، اور میں بھی تمہاری توجہ اسی طرف مبذول کرانا چاہتی تھی۔ گو میرے طریقے سے تمہیں اختلاف صحیح، پر میری نیت غلط نہیں ہے۔ تم خود سوچو، اپنی زمین اور گھر کا حصہ اپنے دونوں چاچوں کے حوالے کرنا بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے؟ تم یتیم ہو، انہیں چاہیے تمہاری مدد کریں، نہ کہ تمہاری ہی زمین کو اونے پونے داموں ہتھیانے کی کوشش کریں۔ وہ ایک لمحہ سانس لینے کو رکی اور پھر اس کی بات جاری رہی۔ اور پھر تم نے دعا کے لیے کار خریدنے کے لیے اپنی ساری زمین کوڑیوں کے مول فروخت کر دی۔ وہ تو بچی ہے، تم تو بچے نہیں ہو، اسے تم ویسے بھی ورغلا سکتے تھے۔ تمہاری کسی بھی بات سے وہ انکار نہ کرتی۔ اب بھی تمہارے جانے کا سن کر وہ کار واپس کرنے پر رضامند ہوگی ہے کہ نہیں؟ کیا اس کی ہر خواہش پوری کرنا تمہارے لیے فرض ہے؟ میں جانتی ہوں وہ تمہیں بہت پیاری ہے، تو کیا ہمیں نہیں ہے پیاری؟ وہ میری بیٹی ہے، میں اس کی بہتری کے لیے سختی روار رکھتی ہوں، ورنہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ اس کی کسی بات کو رد نہ کروں۔ کل کو اس نے پرائے گھر جانا ہے، وہاں وہ اپنا محمود بھیا کہاں سے لائے گی؟ یقیناً چند دن بھی سسرال میں نہیں رہ پائے گی، اور اس کا رشتہ ٹوٹنے کا دکھ یقیناً ہم سے کئی گنا زیادہ تمہیں ہوگا۔ بیٹا، یاد رکھنا، مبالغہ کسی بھی چیز میں اچھا نہیں ہوتا، نہ محبت و شفقت میں، نہ نفرت و دشمنی میں۔ رخسانہ نے زندگی میں شاید پہلی بار اسے بیٹا کہہ کر پکارا تھا۔ محمود نے عجیب سی نظروں سے اس کی جانب دیکھا، لیکن منہ سے کچھ نہیں کہا تھا۔ اب آرام کرو، میں اس اتوار کو جاؤں گی تمہاری خالہ کے پاس۔ فکر مت کرو، تمہاری بریرہ کے لیے بھی اس گھر میں گنجائش موجود ہے۔ مجھے بس وقتی طور پر غصہ آ گیا تھا کہ تمہیں اس طرح چھاڑ دیا۔ باقی یہ تو تمہاری گڑیا نے بتا ہی دیا ہوگا کہ نیا گھر خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی وجہ سے اس بیچاری کو بھاگ کر تمہیں یہ بتانے آنا پڑا، اور تمہاری ہی وجہ سے اس نے مجھے اتنی جلدی معاف بھی کر دیا۔ آخری فقرے پر رخسانہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ محمود کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ کھلنے لگی۔ رخسانہ کی باتوں سے ذرا سا بھی اختلاف نہ رکھنے کے باوجود وہ وہاں نہ ٹھہرتا، مگر کیا کرتا کہ دعا کے بغیر رہنا بھی تو اسے کاردار لگ رہا تھا۔ چچی کے جانے کے بعد اس نے نائٹ بلب آن کیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ صبح پہلے دن دعا نے کار میں اسکول جانا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اپنی کلاس فیلوز کے سامنے خوب باتیں بنائے کہ اس کے ہونٹوں پر ہنسی مچلنے لگی۔ دعا کو ہر جگہ سر بلند کرنا ہی تو اسے مقصد زندگی نظر آتا تھا۔ اچانک اس کے دماغ میں چچی کی رشتہ مانگنے والی بات یاد آئی اور بریرہ کی دلکش صورت اس کی آنکھوں کے سامنے پھرنے لگی۔ تپائی پر پڑا موبائل فون اٹھا کر اس نے تصویروں کا فولڈر نکالا۔ اس میں ایک جگہ بریرہ نے دعا کو گود میں اٹھا کر تصویر کھنچوائی تھی۔ دعا کی وجہ سے اب تک وہ تصویر اس کے موبائل میں موجود تھی۔ تصویر کھول کر وہ بریرہ کا ہنستا مسکراتا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ واقعی اس قابل تھی کہ اسے شریک حیات بنایا جاتا۔ یوں بھی وہ اس کی چچا زاد کے ساتھ خالہ زاد بھی تھی، اور شکیلہ خالہ نے بغیر کسی تردد کے اس رشتے کے لیے ہاں کر دینا تھی۔ وہ انہی خیالات میں کھویا تھا کہ دروازہ ہلکے سے بجا۔ اس نے حیرانی سے دروازے کی جانب دیکھا۔ اسی وقت اس کے کانوں میں فیضان کی مدھم سی آواز پڑی، محمود بھائی، میں اندر آ سکتا ہوں؟ آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے، حیرانی بھرے انداز میں کہتے ہوئے اس نے اپنا موبائل فون تکیے کے نیچے رکھا اور بیڈ سائڈ کے کونے پر لگا ٹیوب لائٹ کا بٹن آن کر دیا۔ معذرت خواہ ہوں بھیا، آپ کو اس وقت زحمت تھی؟ فیضان کے چہرے پر چھائے عجیب سے تاثرات اسے مزید حیران کر گئے تھے۔ زحمت کی کیا بات ہے فیضان، بیٹھو۔ محمود نے صوفے کی طرف اشارہ کیا، لیکن صوفے پر بیٹھنے کے بجائے اس نے صوفے کے ساتھ رکھی فوم والی کرسی اٹھائی اور بیڈ کے قریب رکھ کر اس پر ٹک گیا۔
اچھا بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ اس کے بیٹھتے ہی محمود نے نرم لہجے میں پوچھا۔ بھیا کہہ کر فیضان اضطراری انداز میں ہاتھ مروڑنے لگا۔ فیضان تم کافی پریشان لگ رہے ہو، کیا بات ہے مجھے بتاؤ تو صحیح۔ محمود نے آگے ہو کر اس کے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ بھیا آپ خفا ہو جائیں گے۔ فیضان کے لہجے میں گہرے دکھ کی آمیزش تھی۔ یار کچھ پتہ تو چلے۔ محمود نے اسے کھینچ کر اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھا لیا۔ بھیا، فیضان نے سسکنے کے انداز میں کہا اور اس کی آنکھیں نمی سے بھر گئیں۔ ارے پاگل تو نہیں ہو گیا فیضان؟ میں تمہارا بڑا بھائی ہوں، اگر سگا نہیں بھی ہوں تو یقین مانو میں نے تمہیں کبھی بھی سگے بھائی سے کم نہیں سمجھا۔ اسی سوچ نے تو ہمت دی ہے بھیا۔ اب مجھ سے تھپڑ کھاؤ گے فیضان؟ محمود نے اسے پیار سے ڈانٹا۔ اس مرتبہ فیضان نے جھجکتے ہوئے اپنا موبائل فون نکالا اور ایک میسج سامنے لا کر موبائل فون اس کی جانب بڑھا دیا۔ محمود نے حیرانی بھرے انداز میں اس کے ہاتھ سے موبائل فون لے کر اسکرین پر نظریں دوڑائیں۔ کسی چاند کی طرف سے میسج تھا، وہ میسج پڑھنے لگا۔ فیضی پلیز تم چچا جان سے بات کرو نا، یا محمود بھائی کو بتاؤ۔ یقین مانو میں نے اسے ہمیشہ بھائی کی نظر سے دیکھا ہے، میں یہ نیا رشتہ کیسے نبھا پاؤں گی؟ سب سے بڑھ کر تمہاری بھابھی بننا مجھے زندگی سے بیزار کر دے گا، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی۔ فیضی خدا کے لیے کچھ کرو۔ یہ بریرہ کا میسج ہے؟ موبائل واپس اس کی جانب بڑھاتے ہوئے محمود نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ جی بھیا، فیضان نے سر جھکاتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ اور یہ چکر کب سے چل رہا ہے؟ جب وہ 8ویں میں پڑھتی تھی۔ فیضان کی آواز میں کسی قسم کے اندیشے لرزاں تھے۔ ہاں محمود کے ہونٹوں سے کہکا برآمد ہوا۔ مطلب 4-5 سال ہو گئے میرے چھوٹے بھائی کو جوان ہوئے اور میں اسے ابھی تک نابالغ سمجھ رہا ہوں۔ اس نے شفقت بھرے انداز میں فیضان کا کان پکڑا۔ بھیا، وہ اس سے لپٹ کر رو پڑا۔ پاگل، یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے کہ تم رات کے اس وقت پریشانی بھرے انداز میں میرے پاس دوڑتے چلے آئے۔ بے وقوف، مجھے تو پریشان ہی کر دیا تھا۔ شکریہ محمود بھیا، یقین مانو میری زندگی کا سوال تھا۔ وہ بھی جاگ رہی ہوگی نا؟ جی بھیا، جس وقت سے میں نے اسے یہ بات بتائی ہے وہ مسلسل روئے جا رہی ہے۔ اچھا جاؤ اسے چپ کراؤ، اگر وہ مجھے بھائی سمجھتی ہے تو میں بھی اسے اپنی بہن ہی سمجھتا ہوں، اور اس کے بارے میں چچا جان نے کہا تھا، ورنہ میرے تو گمان میں بھی یہ شادی وغیرہ نہیں تھی۔ شکریہ بھیا۔ فیضان خوشی سے اچھلتا ہوا اس کی خوابگاہ سے نکل گیا۔ وہ سول انجینئرنگ کر رہا تھا۔ چند ماہ تک اس نے اپنی تعلیم سے فارغ ہو جانا تھا۔ فیضان کے جاتے ہی اس نے ٹیوب لائٹ آف کی اور سونے کے لیے آنکھیں بند کرنی۔ تھوڑی دیر پہلے اس کے خیالوں کو رونق بخشنے والی بریرہ ایک دم اس کی سوچوں سے کوسوں دور چلی گئی تھی۔ وہ شروع دن سے اس کے ساتھ کافی بے تکلف تھی، لیکن فیضان کے ساتھ اس کے چلنے والے چکر سے وہ بالکل ناواقف تھا۔ فیضان اور بریرہ کا رشتہ رخسانہ چچی کو بالکل قبول نہیں تھا۔ وہ فیضان کے لیے کسی بڑے گھر کی لڑکی کو بہو بنانے کا سوچے بیٹھی تھی۔ محمود کی بات سنتے ہی وہ ہتے سے اکھڑ گئی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا، اور پھر بڑا ہونے کے ناطے پہلے تمہارا شادی کرنا بنتا ہے۔ سارے خاندان والے کیا سوچیں گے کہ بڑے کو چھوڑ کر چھوٹے کے بیاہ کی فکر اس لیے پڑ گئی کہ بڑا میرا اپنا بیٹا نہیں ہے؟ محمود نے جلدی سے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے چچی جان، فیضان اور بریرہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ ان کی پسند کو یوں نظر انداز نہیں کر دینا کوئی عقل مندانہ فیصلہ ہوگا۔ محمود بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، رضوان نے فوراً محمود کی تائید کی۔ ہاں، تمہیں تو بس اپنے غریب بھائیوں کا غم کھائے جا رہا ہے، رخسانہ جلے کٹے لہجے میں بولی۔ نیک بخت، میرے کون سے کارخانے چل رہے ہیں؟ نہیں، فیضان کے لیے میری نظر میں ایک رشتہ موجود ہے، رخسانہ حتمی لہجے میں بولی۔ یوں بھی شکیلہ بیگم مشکل ہی سے فیضان کے لیے ہاں کرے گی، وہ تو اپنے بھانجے کے لیے ادھار کھائے بیٹھی ہے، اور مجھ سے اس کے ترلے نہیں ہونے والے۔ محمود جھٹ بولا۔ خالہ کو منانا میری ذمہ داری ہے۔ آخر تم کیوں اس شادی کے لیے اتنا زور دے رہے ہو؟ رخسانہ نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ محمود نے کہا، فیضان میرا چھوٹا بھائی ہے اور اس کی طرفداری کرنا میرا فرض بنتا ہے۔ رخسانہ چچی نے منہ بناتے ہوئے کہا، یہ فرض اور واجبات میرے لیے چھوڑ دو، میں جانوں اور فیضان۔ ٹھیک ہے چچی جان، جو آپ کی مرضی آئے کرنا، لیکن اب میرے لیے بریرہ کے رشتے کی بات نہ چلانا، میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ تو پھر تمہارے رشتے کی بات کہاں چلاؤں؟ رخسانہ نے گہری نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ فی الحال میرا شادی کا کوئی ارادہ نہیں، جب تک میں اپنے لیے ساتھی گھر نہیں بنا لیتا میں شادی نہیں کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھ کر آ گیا تھا۔ چچی کے ساتھ یہ بات چیت اس نے سپہر کے وقت دفتر سے لوٹ کر کی تھی۔ اس وقت فیضان اور عفنان گھر سے باہر تھے۔ شام کو گھر میں داخل ہوتے ہی فیضان اس کے پاس دوڑا چلا آیا۔ محمود بھائی، بات ہوئی امی جان سے؟ وہ نہیں مان رہی یار، البتہ میں نے اپنے لیے بریرہ کا رشتہ مانگنے سے منع کر دیا ہے۔ انہیں مسئلہ کیا ہے؟ فیضان نے غصے بھرے لہجے میں پوچھا۔
یہ معلوم کرنا آپ کا کام ہے۔ محمود نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔ جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے ان کی منتیں کی ہیں، مگر میری بات کو انہوں نے درخور اعتنا نہیں جانا۔ چچا جان کا ووٹ بھی تمہاری طرف ہے، چچی جان ان کی بات بھی سننے کو تیار نہیں۔ شکریہ محمود بھائی، اب آپ فکر نہ کریں، باقی میں سنبھال لوں گا۔ رات کو فیضان کھانے کی میز پر حاضر نہیں تھا۔ کھانے کے بعد رخسانہ بیٹے کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جو ہی ماں بیٹے کی تکرار شروع ہوئی، محمود دعا کو گود میں اٹھا کر کار میں آ بیٹھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ رخسانہ اور فیضان کے جھگڑے کو دیکھ کر دعا پریشان ہو جائے۔ وہ ایک حساس بچی تھی، اس کی پریشانی محمود کو کسی بھی طرح گوارا نہیں تھی۔ وہ اسے گھر سے سیدھا آئس کریم شاپ پر لے گیا، وہاں سے لمبی ڈرائیو پر نکل گیا۔ دعا اپنی کلاس فیلوز کی حیرانی کے بارے میں بتا رہی تھی کہ اس کے بھیا کی نئی کار دیکھ کر کائنات اور سدرا وغیرہ کتنی شرمندہ ہوئی تھی۔ محمود اس کی معصومانہ باتیں سن کر خوش ہوتا رہا۔ گھنٹہ ڈیڑھ بعد وہ گھر میں داخل ہوئے تو خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ رات کے فیضان نے اس کے کمرے میں آ کر خوشخبری سنائی کہ رخسانہ چچی دونوں کرہن مان گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ اس نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر شکیلہ نے ذرا سی بھی آئیں بائیں کی تو وہ اس رشتے پر تھوک کر واپس آ جائے گی۔ بھیا، اب ساری بات آپ کے ہاتھ میں ہے، شکیلہ چچی آپ کی کوئی بات نہیں ٹالتی۔ ساری بات سناتے ہی فیضان نے لجاجت سے کہا۔ محمود نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو، میں کل دفتر سے واپس آتے ہی خالہ کی طرف چکر لگاؤں گا۔ آئی لو یو بھیا، فیضان اس کے گال پر بوسہ دیتے ہوئے بولا۔ ہاں، اب تو محبت آئے گی بھائی پر۔ محمود نے اس کا کان کھینچا۔ فیضان کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ ارے آج میرا بیٹا کہاں نکلا؟ شکیلہ خالہ اسے دیکھتی ہی خوش ہو گئی تھیں۔ بس آپ کی یاد آئی اور میں آ گیا۔ وہ خالہ کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔ اللہ کرے میری یاد تمہیں روزانہ آیا کرے، شکیلہ خالہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ نرگس چچی بھی اس کی بات پر ہنستی تھی۔ اور میری بہو کو بھی ساتھ لے آیا ہے؟ نرگس چچی نے حسب عادت محمود کی گود میں بیٹھی دعا کو چھیڑا۔ میں بھیا کی بہو بنوں گی؟ دعا نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ وہاں موجود تمام لوگ اس کی بات پر بے اختیار ہنس پڑے تھے۔ پہلے اپنے بھیا کی شادی تو کرا دو۔ شکیلہ خالہ نے اسے محمود کی گود سے اٹھا کر اس کا منہ چوم لیا تھا۔ نہیں، بھیا شادی نہیں کریں گے، دعا نے معصومیت بھرے لہجے میں انکشاف کیا۔ بھیا نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ وہ بریرہ آپی سے شادی نہیں کریں گے۔ شکیلہ نے اسے چھاتی کے ساتھ بھینچتے ہوئے کہا، تو پھر تم اپنی بھیا کی بہو کیسے بنو گی گڑیا؟ باقی تمام بھی اس انکشاف پر ہنسنے لگے تھے۔ بریرہ کے چہرے پر حیا کی سرخی پھیل گئی تھی۔ وہ وہاں سے ہٹ گئی۔ یوں بھی اسے فیضان پہلے سے محمود کی وہاں آمد کا مقصد بتا چکا تھا۔ تھوڑی دیر گپ شپ کے بعد محمود نے شکیلہ کو کہا، خالہ جان آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ کہو نا بیٹا۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ بچہ پارٹی یہاں سے غائب ہو جائے۔ زیادہ تر لڑکے لڑکیاں تو یوں بھی وہاں سے دائیں بائیں ہو گئے تھے۔ جو دو تین وہاں بیٹھے تھے وہ بھی محمود کی بات سن کر اٹھ گئے۔ خالہ جان، میں بریرہ اور فیضان کے رشتے کی بات کرنے آیا ہوں۔ محمود بغیر تمہید باندھے مطلب کی بات پر آ گیا۔ کیا بات کر رہے ہو بیٹا؟ شکیلہ نے ہکلا کر اپنے شوہر کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر کوئی خاص اثر ظاہر نہیں ہوا تھا۔ میں جانتا ہوں خالہ جان آپ کی خواہش کیا ہے، لیکن یقین جانیے بریرہ کو میں نے ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن ہی سمجھا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ فیضان اسے بہت پسند کرتا ہے۔ رضوان چچا کی بھی یہی خواہش تھی کہ میری اور بریرہ کی شادی ہو جائے۔ یہ بات جو ہی فیضان کو پتہ چلی اس نے بھوک ہڑتال کر دی ہے۔ ہمارا آپس کا تعلق ہمیشہ سگے بھائیوں جیسا رہا ہے، اب میں چھوٹے بھائی کا دل نہیں توڑ سکتا۔ اور خالہ کا دل توڑ دو گے؟ شکیلہ نے مایوسی بھرے لہجے میں کہا۔ یا کسی کی خوشیوں کا قاتل بن کر مجھے سکون مل جائے گا خالہ جان؟ کسی ایک کے چاہنے سے تو فیصلے نہیں ہوتے نا بیٹا۔ خالہ اب تک خود کو قائل نہیں کر پا رہی تھیں۔ خالہ جان آپ جانتی ہیں کہ بریرہ مجھ سے کتنی بے تکلف ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی مرضی جانے بغیر میں آپ سے بات کرتا؟ محمود ٹھیک کہہ رہے، بریرہ اور فیضان ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں۔ نرگس چچی نے سر ہلاتے ہوئے محمود کی تائید کی۔ کیا گھر میں بڑی تم ہی تھے جو یوں رشتہ مانگنے بھاگے چلے آئے؟ شکیلہ خالہ نے نرگس کی بات پر ہتھیار پھینک دیے تھے۔ میں رشتہ مانگنے نہیں، اپنی پیاری خالہ کو راضی کرنے آیا تھا۔ خالہ کی بات سن کر محمود نے سکون بھرا سانس لیتے ہوئے کہا، اسی لیے تمہاری لاڈو رانی نے پہلے سے انکشاف کر دیا تھا کہ اس کا بھیا جان بریرہ سے شادی نہیں کرے گا۔ شکیلہ خالہ کے چہرے پر پھیکی مسکراہٹ نمودار رہی۔ اس معصوم کو شادیوں کا کیا پتہ خالہ جان؟ محمود نے ساتھ بیٹھی دعا کو اپنے ساتھ لپٹا لیا تھا۔ اچھا، شام کی اذان کب کی ہو چکی ہے؟ نماز قضا ہو جائے گی۔ سلمان چچا نے انہیں یاد دہانی کرائی اور وہ اٹھ گئے۔ رات کا کھانا کھا کر محمود نے واپسی کی راہ لی۔ گاؤں سے نکلتے ہی اسے بریرہ کا میسج ملا۔ بہت بہت شکریہ بھائی جان، مجھے اپنے پیارے بھائی پر ہمیشہ فخر رہے گا۔
وہ دونوں کونیاں اسٹیئرنگ وہیل پر ٹیک کر اس کا جواب لکھنے لگا۔ ہاں بینا، ایک اور بندہ بھی میرا بہت زیادہ شکر گزار ہوگا۔ جی بھائی جان، بریرہ کا مختصر سا جواب آیا اور وہ مسکرا کر ڈرائیونگ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دعا سیٹ سے ٹیک لگائے سونے جاگنے کی کیفیت میں تھی۔ محمود نے کار روک کر اسے اپنی نشست پر لٹا کر اپنی چادر اڑائی اور آگے بڑھ گیا۔ فیضان بڑی شدت سے اس کا منتظر تھا۔ یوں تو اسے بریرہ کی زبانی ساری بات کا پتہ چل گیا تھا، اس کے باوجود وہ محمود کی زبان سے سب کچھ سننا چاہتا تھا۔ رخسانہ چچی اور رضوان کو بھی محمود کے گاؤں جانے کی غایت معلوم تھی۔ کار کا ہارن سن کر گھر کا دروازہ فیضان ہی نے کھولا تھا۔ اس کی خوشی دیدنی تھی۔ چھوٹے بھائی کو خوش دیکھ کر محمود کو سکون کا احساس ہوا تھا۔ یقیناً اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دے کر جو سکون ملتا ہے اس کا مقابلہ کوئی اور نیکی نہیں کر سکتی۔ تعلیم سے فارغ ہوتے ہی فیضان کو 2-3 ماہ کے اندر ایک غیر ملکی کنسٹرکشن کمپنی میں بہت اچھی جاب مل گئی تھی۔ جاب کے حصول کے ساتھ ہی اس نے ماں باپ پر شادی کے لیے زور دیا اور بریرہ اس کی دلہن بن کر گھر میں آ گئی۔ لیکن وہ زیادہ دن اس گھر میں نہیں رہی کہ فیضان اسے بھی اپنے ساتھ دبئی لے گیا تھا۔ رخسانہ چچی کو اس کا یوں ملک سے باہر منتقل ہونا بہت کھلا، مگر وہ فیضان کو منع بھی تو نہیں کر سکتی تھی۔ فیضان کی شادی کے بعد رضوان چچا نے محمود کو بھی شادی کے لیے زور دیا، مگر وہ خوبصورتی سے ٹال گیا۔ اسی دوران اس کی پھوپھو کی بیٹی امارہ کالج کی تعلیم سے فارغ ہو کر یونیورسٹی میں داخل ہوئی۔ چونکہ روزانہ آنا جانا ممکن نہیں تھا، اس لیے شہر میں اس کی رہائش کے لیے ہاسٹل میں داخل کرانے کا فیصلہ ہوا۔ رضوان چچا کو معلوم ہوا تو اس نے ہاسٹل میں داخلے کی سختی سے ممانعت کرتے ہوئے کہا، جب اپنا گھر وجود ہے تو ہاسٹل میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور امارہ ان کے گھر منتقل ہو گئی۔ فیضان کا کمرہ خالی تھا، وہ اسی میں رہنے لگی۔ اسے یونیورسٹی چھوڑنے کی ذمہ داری بھی محمود کے سر آن پڑی تھی۔ یونیورسٹی ان کے گھر سے اتنی دور نہیں تھی، اس لیے وہ آسانی سے امارہ کو یونیورسٹی میں اتار کر وہاں سے دعا کے اسکول جا سکتا تھا۔ دعا اب چھٹی کلاس میں تھی۔ پہلے ہی دن امارہ تیار ہو کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ دعا ابھی تک تیار ہو کر کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ محمود اسی کے انتظار میں کھڑا تھا۔ کار کے نزدیک پہنچتے ہی دعا نے امارہ کو فرنٹ سیٹ پر بیٹھے دیکھ کر تیوری چڑھا لی تھی۔ امارہ اپی، آپ پیچھے بیٹھ جائیں۔ الفاظ کے ساتھ اس کا لہجہ بالکل محل نہیں کھا رہا تھا۔ امارہ کو سخت توہین کا احساس ہوا تھا۔ اس نے مدد طلب نظروں سے محمود کی طرف دیکھا۔ گڑیا، بری بات بڑوں سے ایسے بات نہیں کرتے، اس نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے تو کوئی بات ہی نہیں کی ہے بھیا، بس آپ ہی کو پیچھے بیٹھنے کا کہا ہے۔ جانے دو امارہ، آپ ہی پیچھے بیٹھ جاؤ، یہ ضدی اپنی منوا کر ہی رہے گی۔ محمود کے لہجے میں بے بسی تھی۔ امارہ قہر آلود نگاہیں دعا پر ڈال کر باہر نکلی۔ اس کا دل تو نہیں کر رہا تھا کار میں بیٹھنے کو، لیکن ایک چھوٹی بچی کے ساتھ مقابلہ کرنا بھی اسے نہیں جچتا تھا۔ دونوں کرہن وہ اپنی نشست پر بیٹھ گئی۔ دعا اطمینان سے آگے بیٹھ کر کوئی منی نغمہ گنگنانے لگی۔ ویسے پھوپھو جان کو کیسے منا لیا آپ نے؟ ہمارے خاندان کے لڑکے بھی پڑھنے سے زیادہ کھیتی باڑی میں دلچسپی لیتے ہیں، آپ کو ایک لڑکی ہونے کے باوجود یونیورسٹی میں داخلے کی اجازت مل گئی۔ کار آگے بڑھاتے ہی وہ بیک مرر میں امارہ کے لال پھبوکا چہرے کا جائزہ لیتا ہوا پوچھنے لگا۔ دعا کی بدتمیزی کا ذکر اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا کہ ایک تو اس بات سے دعا نے ناراض ہو جانا تھا، اور دوسرا یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اس بات کو خاطر میں لاتا۔ یہ تو دعا کی پختہ عادت میں سے ایک تھی۔ فرنٹ سیٹ پر محمود ساتھ بیٹھنے کا حق صرف اسے حاصل تھا۔ کار کوئی دوسرا ڈرائیو کر رہا ہوتا اور محمود بھی اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوتا تو وہ اس کی گود میں بیٹھ جاتی۔ البتہ اس کے اب بھی نشست پر بیٹھے ہونے کی صورت میں وہ فرنٹ سیٹ کی جان چھوڑ دیتی تھی، گویا اس کا مسئلہ فرنٹ سیٹ نہیں محمود کا ساتھ ہوتا تھا۔ اجازت ملی نہیں، میں نے زبردستی لی ہے۔ اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے امارہ نے بھی بیک مرر ہی کا سہارا لیا تھا۔ پھوپھو جان اور طفیل تو آپ کی قابلیت کی بڑی تعریف کر رہے تھے۔ وہ ہنسی۔ اس میں شک ہی کیا ہے؟ یہ تو خیر پہلے سیمسٹر کے اختتام پر ہی پتہ چل جائے گا۔ بالکل، اعتماد سے کہہ کر پوچھنے لگی، ویسے آپ کے بھی سبجیکٹ یہی تھے نا؟ اب مجھے آپ کے مضامین کا کیا؟ بھیا، آپ اس دن بتا رہے تھے نا کہ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق دنیا کے سب سے اونچے گدھے کا قد 5 فٹ 8 انچ ہے۔ دعا نے اسے بات پوری نہیں کرنے دی۔ ہاں، مگر یہ کون سا موقع ہے گڑیا؟ اور پھر کتنی بار منع کیا کہ کسی کی بات کے درمیان میں نہیں بولتے؟ اچھا، آئندہ خیال رکھوں گی، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ دنیا کی سب سے اونچی گدھی کا قد کتنا ہے؟ اس نے سرت سے اسباق میں سر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ اس کے لہجے سے بالکل بھی یہ ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اس بات پر عمل کرنے کا کوئی ارادہ رکھتی ہے۔ محمود کے لبوں پر مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ الٹی باتیں نہ کیا کرو سمجھی، یہ نہ ہو کوئی گدھے کی بچی کے قد کے بارے میں پوچھنا شروع کر دے۔
महमूद को अच्छी तरह मालूम था कि उसने ये सवाल क्यों पूछा है। चंद दिन पहले ही महमूद ने उससे कहा था कि जो शख्स अपनी तारीफ करता है उससे बड़ा गधा कोई नहीं होता, और दूसरा वो अपनी मौजूदगी में ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती कि महमूद किसी और के साथ गपशप करे। भैया आप भी ना, वो लाड भरे अंदाज में उसके कंधे पर थप्पड़ मारने लगी। अमारा को भी ये महसूस हो गया था कि गधी की बाबत पूछते हुए दुआ का इशारा उसकी ज़ाती की तरफ था, लेकिन उसने कुछ कहने से इसलिए गुरेज किया कि वो किसी किस्म की बदमस्ती नहीं चाहती थी। और फिर यूनिवर्सिटी आने तक दुआ ने महमूद की जान ही नहीं छोड़ी थी कि वो महमूद से कोई बात कर सकती। वापसी पर आपका इंतज़ार करूं या बस को हाथ खड़ा करना पड़ेगा? यूनिवर्सिटी गेट के सामने उतर कर हमारा मुस्तफसर हुई। 2 बजे दुआ को लेने आता हूँ, 2:30-3 बजे तक पहुँच सकता हूँ तुम्हारे पास, तो 1:30 बजे आ जाना। मुझे उठाकर दुआ के स्कूल चले जाएंगे, उसने उम्मीद भरे लहजे में कहा। अच्छा कोशिश करूँगा, कहकर वो आगे बढ़ गया। भैया अगर आपने आइंदा मुझे हमारा आप ही के सामने डांटा ना तो पक्की कटी कर लूँगी। मगर मैंने तुम्हें कब डांटा है? उसने हैरानी भरे लहजे में पूछा। 2 दफ़ा डांटा है, समझे आप? वो कदरे गुस्से से बोली थी। घर से निकलते वक्त आपके बड़ों से यूँ बात नहीं करते, और दूसरी बात रास्ते में कि किसी की बात के दरमियान में नहीं बोलते। तो क्या गलत कहा है? उसने मुंह बनाते हुए कहा। नहीं, आपकी हर बात ठीक होती है, लेकिन किसी के सामने डांट खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। महमूद बस हैरानी भरे अंदाज में उसे घूर कर रह गया था। वो बामुश्किल 11-12 साल की थी और इतनी उम्र ही में बड़ी बड़ी बातें करना सीखी थी। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम भी ख्याल किया करो। आज देखो हमारा के साथ तुम कितनी बदतमीजी से पेश आई। जाने क्या सोच रही होगी वो तुम्हारे बारे में। अपने स्कूल के सामने उतरते हुए उसने कहका लगाते हुए कहा। भैया अगर किसी को मुझसे कोई मसला है ना तो ये उसका मसला है। महमूद भी बेसाख्ता मुस्कुरा पड़ा था। ये बात उसे खुद महमूद ने कही थी जब एक दिन वो अपनी किसी क्लास फेलो का बता रही थी कि वो दुआ से हसद करती है। तभी महमूद ने उसे यही नसीहत की थी, और आज हर पहर वही बात दोहरा कर उसने महमूद को एक बार फिर ये बावर करा दिया कि वो बातों को भूलती नहीं थी। और हाँ भैया, कोशिश करना कि दफ्तर से सीधा मेरे स्कूल आ जाना। अगर रास्ते में आप ही को पहले उठाना ज़रूरी समझे तो उसे उसके बैठने की जगह के बारे में वाज़ेह तौर पर बता देना। ये ना हो घर वापसी पर मुझे फिर आपकी कड़वी को सीधी बातें सुनना पड़े। महमूद ने मस्तूरी गुस्से से पूछा। क्या मतलब? मतलब बिल्कुल वाज़ेह है भैया, अगर वो फ्रंट सीट पर बैठी तो मुझे फिर वही कहना पड़ेगा जो मैंने सुबह कहा था। और चूँकि अभी मैं आपको मना कर चुकी हूँ कि मुझे किसी के सामने ना डांटा करें, तो यकीनन आपने मुझे कमरे में जाकर डांटना है। इसलिए इतना कहकर उसने शरारती अंदाज में कंधे उचकाए और स्कूल के गेट की तरफ चल दी। महमूद के चेहरे पर खसियानी हंसी नमूदार हुई और वो आगे बढ़ गया। वापसी पर हमारा को यूनिवर्सिटी से उठाते हुए वो दुआ की बाबत बता रहा था। देखो हमारा, दुआ घर भर की लाडली है, खासकर मेरे लिए तो उससे बढ़कर कोई भी नहीं है। इसीलिए मेरे करीब वो मुश्किल ही से किसी को बर्दाश्त करती है। वो मेरे लिए छोटी बहन से भी बढ़कर है। उसकी तरफ से मैं माजरत ख्वाह हूँ। सुबह उसने काफ़ी बदतमीज़ाना अंदाज में आपको मुखातिब किया था। अब भी मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगा कि जब उसके स्कूल पहुँचे तो आपने अपनी नशिस्त पर मुंतकिल हो जाना है। यकीनन आप मेरी तौहीन कर रहे हैं। अमारा को महमूद की बातें काफ़ी बुरी लगी थी। बिल्कुल भी नहीं, महमूद ने नफ़ी में सर हिलाया। वो मासूम बच्ची है जबकि आप ठीक ठाक समझदार खातून हैं। अमारा ने मुँह बनाते हुए कहा। अब खातून जैसा सकील लफ्ज़ तो मेरे साथ ना लगाएं, लड़की ही कह दें। महमूद हंसा। मतलब एक ही बनता है। अमारा मायने खेस लहजे में बोली। वैसे एक जवान लड़की और लड़के की बहन को मौज़ूए गुफ्तगू बनाने के अलावा भी कई बातें कर सकते हैं। मसलन, अमारा ने मानी खेस लहजे में कहा। मसलन ये कि एक दूसरे की पसंद के बारे में पूछ सकते हैं, मुस्तकबिल के इरादों के बारे में बात हो सकती है और शादी के बारे में राय ली जा सकती है। उसके मानी खेस लहजों को नज़रअंदाज करते महमूद ने जवाब दिया। पसंद तो कोई ख़ास है नहीं, शादी का भी कभी फ़िलहाल कोई इरादा नहीं। और मुस्तकबिल किसने देखा है? सुना है बरीरा का रिश्ता पहले आपसे हो रहा था, बाद में फैज़ान और बरीरा की पसंद को मद्देनज़र रखते हुए उन दोनों की शादी कर दी गई। सही सुना है, महमूद ने इस्बात में सर हिलाया। क्या आप भी बरीरा को पसंद करते थे? अमारा ने जैसे कुछ खोजने की कोशिश की। मैंने कभी किसी के बारे में ऐसा सोचा ही नहीं था। रिजवान चचा ने मेरी राय पूछी और मैंने उनकी मर्जी पर सर झुका लिया। बाद में फैज़ान ने मेरे पास आकर अपने और बरीरा के ताल्लुक के बारे में सब कुछ बता दिया। बस मैंने उनके दरमियान से हटना ही बेहतर समझा। अमारा ने ज़ोमानी लहजे में पूछा। अगर किसी और लड़की के बारे में आपकी राय पूछी जाती तो आपका जवाब क्या होता?
کس کے بارے میں؟ سرخ بتی پر رکتے ہوئے محمود اس کی جانب متوجہ ہوا۔ کوئی بھی لڑکی، فرض کرو میرے بارے میں، امارہ نے دبے لفظوں میں اظہار کر ہی دیا تھا۔ گہرا سانس لیتے ہوئے محمود نے سرخ بتی کو گھورا اور پھر آہستہ سے بولا، تب بھی میں وہی کہتا جو اس وقت کا تھا، گویا میں آپ کو قبول ہوں۔ امارہ کی آواز جذبات سے بوجھل ہو گئی تھی۔ سبز بتی جلی اور اس نے کار آگے بڑھا دی۔ کار میں خاموشی چھا گئی تھی۔ 2-3 منٹ امارہ نے انتظار کی سولی پر لٹکتے گزارے تھے۔ وہ محمود کی جانب دیکھنے کے بجائے گود میں رکھے ہاتھوں کی طرف متوجہ تھی۔ ہاں۔ طویل ہوتی خاموشی کو محمود کی غمگین آواز نے خوشی کے نغمے کا روپ دیا۔ شکریہ محمود، آپ نے مجھے اتنا مان دیا۔ امارہ کی آواز میں خوشی ہلکورے لے رہی تھی۔ امارہ، میں نے زندگی میں کسی سے محبت کی ہے تو وہ دعا ہے، کسی کو توجہ دی ہے تو وہ دعا ہے، کسی کا خیال رکھا ہے تو وہ دعا ہے، کسی کے لیے راتیں جاگا ہوں تو وہ دعا ہے، کسی کی بہتری کے لیے سوچا ہے تو وہ دعا ہے۔ میں نے اسے ماں کی ممتا سے بھی نوازا ہے، باپ کی شفقت بھی دی ہے اور بھائی کا مان اور عزت بھی دی ہے۔ اس کی ہر جائز و ناجائز خواہش پوری کی ہے۔ جو اس نے مانگا وہ بھی دیا اور جو نہیں مانگا وہ دینے کی کوشش بھی کی۔ تو مجھ سے رشتہ باندھنے سے پہلے یہ ذہن میں رہے کہ آپ کو دعا کا وجود برداشت کرنا ہوگا۔ بعض اوقات وہ ہر درمی اور ضد پر اتر آتی ہے۔ ایسے موقع پر آپ نے حوصلے اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ وہ میرے لیے بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے اور میری سب سے اچھی دوست بھی ہے۔ اس لیے یہ نہ ہو کہ آپ اس کی عادتوں یا باتوں کو لے کر اپنا خون بھی جلاتی رہیں اور اس کے خلاف دل میں کوئی الٹا سیدھا سوچتی رہیں۔ اگر ایسا ہے تو ہم ابھی سے اس رستے پر قدم نہیں بڑھاتے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اس کی شادی کے بعد میرا اور اس کا تعلق اسی طرح رہے گا۔ میں اس کی ہر بات کو اسی طرح اپنی پہلی ترجیح پر ہی رکھوں گا۔ اگر آپ کو یہ سب قبول ہے تو مجھے آپ سے اچھا رشتہ اور ملے گا بھی نہیں۔ آپ خوبصورت ہیں، پڑھی لکھی ہیں اور سب سے بڑھ کر میری پیاری پھپھو کی بیٹی ہیں۔ تقریر آپ کافی اچھی کر لیتے ہیں۔ اس کی مفصل باتوں کے خاتمے پر امارہ کے لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ کھلنے لگی تھی۔ کسی کو زندگی کا ساتھی بنانے سے پہلے اپنی کمزوریوں اور خامیوں سے آگاہ کرنا ضروری ہوتا ہے، اور دعا میری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اگر میں چچا رضوان کے گھر اب تک ٹکا ہوا ہوں تو اس کی واحد وجہ دعا کا وجود ہے۔ میرا خیال ہے دعا بی بی کا تذکرہ کافی زیادہ ہو گیا ہے، اب اپنے بارے میں کچھ اور بھی بتائیے۔ امارہ نے بظاہر مزاحیہ انداز اختیار کیا تھا، لیکن اس کے لہجے میں ہلکے سے حسرت کی بو آ رہی تھی۔ اور کیا بتاؤں، ابھی ایک ہی گھر میں تو رہ رہے ہیں، میرے بارے میں جلدی سب کچھ جان لو گی۔ کون سا ہماری آج ہی شادی ہو رہی ہے؟ اگر باقی سب کچھ جان لوں گی تو دعا کے بارے میں بھی تو میں نے جان لینا تھا۔ امارہ کو اب تک دعا والی باتیں ہضم نہیں ہوئی تھی۔ محمود ابھی تک اس کا بنا نہیں تھا اور دعا اسے ایک ناپسندیدہ ہستی لگنے لگی تھی۔ شادی کے بعد تو شاید وہ دعا کو ایک لمحہ بھی برداشت نہ کر پاتی۔ ہاں، مگر اس کے بارے میں اس لیے بتانا ضروری سمجھا کہ بعد میں حجت قائم رہے۔ یہ نہ ہو شادی کے بعد آپ دعا کی طرف میرا التفات دیکھ کر مجھ سے جھگڑنے کی کوشش کریں، تو میں نے پہلے سے متنبہ کرنا ضروری سمجھا۔ محمود، ایک لڑکی کو اپنے شوہر کی توجہ کسی دوسری لڑکی کی طرف منتقل ہوتے دیکھ کر تب غصہ آتا ہے جب شوہر کی سوچ میں آلودگی ہوتی ہے۔ اگر کسی کا شوہر اپنی بہن کا خیال رکھتا ہے یا اسے اہمیت دیتا ہے تو اس کا کسی بیوی کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر کسی کے تنہائی کے ساتھی کی تنہائیاں صرف اس کے لیے مخصوص ہیں تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کی بہن اس کی زندگی میں کیا اہمیت ہے یا اس کی ماں کو اس کی زندگی میں کیا مقام حاصل ہے۔ مجھے آپ سے یہی امید تھی۔ دعا کے اسکول کے سامنے کار روکتے ہوئے اس نے امارہ کے ہاتھ کو پکڑ کر دبا دیا تھا۔ وہ ٹھیک چھٹی کے وقت پر پہنچے تھے۔ بچیاں کسی سیلاب کی طرح اسکول کے گیٹ سے نکل کر پارکنگ میں کھڑی کاروں، رکشوں، سوزوکیوں اور موٹر سائیکل پر بیٹھ رہی تھی۔ کچھ پیدل ہی مخصوص جانب روانہ تھی۔ جلدی دعا بھی اسکول کے دروازے سے باہر نکلتی نظر آئی۔ امارہ بغیر کچھ کے اپنی جانب منتقل ہو گئی تھی۔ دعا آتے ہی السلام علیکم کہہ کر اگلی سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ آج تو میری گڑیا کچھ زیادہ ہی تھکی تھکی لگ رہی ہے، محمود نے کار آگے بڑھاتے ہوئے شفقت بھرے لہجے میں پوچھا۔ وہ تھکے تھکے لہجے میں بولی، ہاں نا بھیا، امتحانات قریب ہیں اور ساری استانیاں اپنے بچے ہوئے اسباق ختم کرنے کے چکروں میں ہیں۔ تو اس دفعہ ارادہ کیا ہے؟ اپنی پہلی پوزیشن برقرار رکھنی ہے یا کسی اور کو آگے آنے کا موقع دو گی؟ کسی کو میں اتنی آسانی سے تو آگے آنے کا موقع نہیں دیا کرتی، البتہ قسمت کسی کا ساتھ دے جائے تو کچھ کہہ نہیں سکتی۔ یہ تو وقت آنے پر پتہ چلے گا نا۔ امارہ کے دماغ میں عجیب و غریب سوچ لے آئی۔ محمود کی وضاحت اور اس کے اپنے اعتراف کے باوجود نہ جانے کیوں دعا اسے ایک رقیب کی طرح لگ رہی تھی۔ ایک چھوٹی سی بچی کو اپنا رقیب سمجھنا اس کی بیمار سوچ ہی کا شاخسانہ تھا۔
اچھا دوپہر کا کھانا تو وقت پر کھا لیا تھا نا؟ بھیا وہ میں دعا نے ہکلاتے ہوئے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ ہاں کیا وہ؟ محمود نے اس کی طرف خوف کی بھری نظروں سے گھورا۔ بھیا لنچ باکس کھولا تو آلو مٹر بنے تھے اور آپ جانتے ہیں کہ مجھے یہ سالن ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ تو کینٹین سے کچھ کھا لیتی۔ محمود کی خفگی برقرار تھی۔ میں نے سوچا آج بھیا سے خرچہ کرواؤں گی، دعا نے پیترا بدلتے ہوئے کہا۔ یوں بھی آج ہمارا آپی کا پہلا دن تھا تو ان کی دعوت کرنا تو بنتا ہے نا۔ محمود کو اس کی چلاکی پر ہنسی آ گئی تھی۔ اپنے پیر کی کوئی نہ کوئی توجہ اس کے پاس ضرور موجود ہوتی تھی۔ ویسے تمہیں اتنی جلدی مناسب بہانہ کیسے سوچ جاتا ہے؟ محمود نے اس کی طرف جھک کر سرگوشی کی۔ ہاں ہاں ہاں، دعا نے کہکا لگایا۔ محمود کو محسوس ہوا دعا کے خوبصورت کہکے نے کار کی فضا میں نغمے بکھیر دیے تھے، جبکہ اس کا یوں ہنسنا امارا کی سماعتوں پر سخت گراں گزرا تھا۔ اپنی اپنی سوچ اور ترجیحات ہوتی ہیں۔ ایک ہی شخصیت کسی کے لیے دنیا کی سب سے عزیز اور پیاری ہستی ہوتی ہے، جبکہ دوسرے کے لیے مبغوض ترین اور قابل نفرت شخصیت۔ ویسے امارا آپی آپ بتائیں کیا میں نے غلط کہا ہے؟ دعا پیچھے مڑ کر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ امارا نے رکھے سے لہجے میں کہا۔ چاہنے کے باوجود وہ دعا کو وہ اہمیت نہیں دے پا رہی تھی جس کا محمود نے اس سے تقاضا کیا تھا۔ گویا آپ کو محمود بھائی کی جیب ہلکی کروانا گوارا نہیں ہے۔ دعا اس کے روکھے پن کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ محمود نے کچے سے ہوٹل کی پارکنگ میں کار موڑی کہ دعا کی ہر خواہش کو پورا کرنا وہ ضروری خیال کیا کرتا تھا۔ پارکنگ میں کار روک کر وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا، یہ جو تم تھکی تھکی اور مزمحل لگ رہی ہو نا، اس کی وجہ یہی ہے کہ تم نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا۔ آئندہ لنچ باکس گھر ہی میں کھول کر دیکھ لیا کرو تاکہ میں راستے میں کوئی اچھی چیز پیک کروا کر تمہارے حوالے کر دیا کروں۔ دعا بی بی کا کھانا نہ کھانا گویا بہت بڑا مسئلہ ہے جو موصوف کو اتنی پریشانی ہو رہی ہے۔ امارا نے جل کر سوچا، مگر یہ بات وہ ہونٹوں پر نہیں لا سکی۔ ابھی تک وہ محمود کے لیے اتنی ضروری نہیں ہوئی تھی کہ وہ اس کی بات کو کوئی اہمیت دیتا۔ سب سے پہلے اسے محمود کے دل میں جگہ بنانا تھی، اس کے بعد ہی دعا کا سدباب کر سکتی تھی۔ انہیں فیملی کیبن میں لے جا کر بٹھاتے ہوئے محمود نے امارا سے اس کی پسند پوچھی۔ امارا نے جواب دیا، آلو مٹر قیمہ بہتر رہے گا۔ گڑیا تو بریانی ہی کھائے گی نا؟ محمود نے دعا سے پوچھا۔ اس نے اسباب میں سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ محمود نے بیرے کو بلا کر کہا، 2 پلیٹ آلو مٹر قیمہ اور 1 بریانی لے آؤ۔ وہ جی سر کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ محمود نے امارا کو کچھ کہنے کے لیے لب ہلانے چاہے کہ اچانک دعا اٹھتے ہوئے بولی، مجھے نہیں کھانا۔ یہ کہتے ہی وہ اٹھ کر دروازے کی طرف چل پڑی تھی۔ ارے گڑیا کیا ہوا؟ محمود نے پریشان ہو کر اسے آواز دی، مگر وہ سنی انسنی کرتے ہوئے کیبن سے باہر نکل گئی تھی۔ محمود نے سوالیہ نظروں سے امارا کی طرف دیکھا۔ وہ منہ بناتے ہوئے کندھے اچکا کر رہ گئی۔ مجھے معلوم ہے۔ محمود پھیکے انداز میں ہنسا۔ چلو کھانا پیک کرواتے ہیں، گھر جا کر کھا لیں گے۔ مگر امارا نے کچھ کہنے کے لیے لب ہلانے چاہے اور پھر محمود کو کاؤنٹر کی طرف جاتے دیکھ کر اس نے اپنے لفظ سختی سے بھینچ لیے تھے۔ اس کے دماغ میں فوراً محمود کی گفتگو گونجنے لگی۔ یقیناً محمود عقل مند تھا جو اس نے امارا سے تعلق کی ابتدا کرنے سے پہلے ہی اس کے امکانی غصے کا سدباب کر دیا تھا۔ وہ اپنا شولڈر بیگ کندھے سے لٹکا کر پارکنگ کی طرف چل پڑی۔ دعا کار کے ساتھ ٹیک لگا کر منہ بنائے کھڑی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے دعا؟ جانتی ہو کتنی بد تہذیبی اور گوار پنے کی علامت ہے یہ؟ محمود کی آمد سے پہلے اس نے دعا کو ہلکی سی سرزنش کرنا ضروری سمجھا تھا۔ امارا آپی، یقیناً آپ مجھے تہذیب سکھانے نہیں بلکہ اپنی پڑھائی مکمل کرنے آئی ہیں، تو کیوں نہ آپ اپنی پڑھائی پر توجہ دیں اور میرے اخلاق سدھارنے کا کام محمود بھیا پر چھوڑ دیں۔ اس کے چچے تلے جواب سے امارا سلجھ کر رہ گئی تھی۔ کم عمر ہونے کے باوجود وہ بات کرنا جانتی تھی۔ امارا کو لگا وہ اتنا آسان ہدف بھی نہیں تھا۔ اس کے باوجود اس نے اپنی کوشش جاری رکھی۔ آپ ہی بھی کہتی اور میرے بارے میں مجھے اور میرے سمجھانے پر برا بھی مانتی ہو؟ آپ ہی تو میں خود سے بڑی ہر لڑکی کو کہتی ہوں، تو کیا مجھ سے جتنی بھی بڑی لڑکیاں ہیں تمام کو اپنا سرپرست مان کر ان کے احکامات کی بجا آوری شروع کر دوں؟ امارا کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ وہ چھوٹی سی لڑکی اتنی حاضر جواب ہوگی، مگر اب خاموش ہو جانا ہار ماننے کے مترادف تھا اور وہ دعا سے ہار ماننے پر تیار نہیں تھی۔ مگر میں تو تمہاری سگی پھوپھو کی بیٹی ہوں، تمہاری حقیقی آپی، اور پھر میں تمہارے بھیا کی بیوی بھی تو بننے والی ہوں۔ اس کی آخری بات پر دعا نے اسے کڑے تیوروں سے گھورا۔ امارا کو لگا وہ اسے خاموش کرانے میں کامیاب ہو گئی ہے، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد وہ نپے تلے انداز میں بولی، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ بھیا کی بیوی کون بنے گی اس کا فیصلہ میں کروں گی۔ اگر آپ کو میری بات میں کوئی شک ہے تو ابھی بھیا سے تصدیق کروا کر دے سکتی ہوں، اور جہاں تک تعلق ہے آپ کے آپی ہونے کا،
तो इसी वजह से तो इतनी देर से आपकी जली कुटी सुन रही हूँ। अगर कोई दूसरी लड़की होती तो वो खरी खरी सुनाती कि किसी अपने को भी नसीहत करना भूल जाती। पता नहीं उसके अलावा तुम क्या खरी खरी सुनाओगी, चले कटे अंदाज में कहकर वो होटल के दाखिली दरवाजे की तरफ मतवज्जे होगी, जहाँ से महमूद पैक कराए हुए खाने का शॉपर पकड़े उनके करीब आ रहा था। करीब आकर उसने कार का दरवाज़ा खोला और खामोशी से अंदर बैठ गया। उस वक्त दुआ से कुछ पूछना जंग छेड़ने के मुतरादिफ था। दुआ ने भी महमूद के चेहरे पर खुफकी के असरात देख लिए थे, मगर वो ऐसी बातों को खातिर में लाने वाली नहीं थी। उसके नज़दीक खफा होना सिर्फ उसका हक बनता था और आज तक वो अपने इस हक को बेतरीक़ इस्तेमाल करती आ रही थी। रस्ते भर वो खामोश रहे थे। महमूद ने एक दो बार दुआ को मुखातिब करने की कोशिश की, मगर वो जवाब दिए बगैर खामोश बैठी रही। मजबूरन महमूद को भी चुप साधना पड़ी। कार गैराज में खड़ी करते ही दुआ एक झटके से दरवाज़ा खोलते हुए नीचे उतरी और अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। अच्छा ऐसा है, आप जाकर ताज़ा दम हो, मैं शाहीना मासी को कह देता हूँ, वो आपके लिए खाना गर्म कर देगी। मुझे फ़िलहाल दुआ के साथ ही खाना पड़ेगा। गलती भी उसकी है और आप उसे मनाते भी रहेंगे। गलती कौन सी, छोटी सी बच्ची तो है वो। वैसे उसकी नाराज़गी की वजह क्या है? अमारा ना चाहते हुए भी पूछ बैठी, वरना उसके नज़दीक दुआ की शख्सियत इतनी अहम नहीं थी कि पीठ पीछे उसे याद किया जाए। वजह? महमूद पे इख्तियार हंस पड़ा। वजह यह है कि आलू मटर उसे पसंद नहीं है और आज दोपहर का खाना भी उसने इसी वजह से नहीं खाया था। आपके आलू मटर कीमा मंगवाने की वजह से मैंने भी गलती से उसी सालन का बता दिया और ये उसकी तियों से नज़रअंदाज करने वाली बात है। बस खफा होने में एक लम्हा भी नहीं लगाया। और अभी अगर आपने उसे ना मनाया फिर? अमारा ने उसे खोजती हुई निगाहों से घूरा। फिर वो सारी रात भूखी रहेगी और सुबह नाश्ता भी नहीं करेगी। स्कूल जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अमारा ने मशवरा देते हुए कहा। मेरा ख्याल है अगर एक दो रात उसे भूखा रहने दिया जाए तो उसका दिमाग दुरुस्त हो सकता है। वो तो शायद एक रात की भूख बर्दाश्त कर ले। अगर उसने ना खाया तो मुझे ज़रूर कुछ हो जाएगा। महमूद ने अफसोस भरे अंदाज में सर हिलाते हुए कहा। अल्लाह की बंदी, मुझे अभी तक उसके दोपहर को खाना ना खाने की तकलीफ़ महसूस हो रही है और आप उसके रात पर भूखा रहने की तैयारी किए बैठी हैं। इस तरह तो वो नहीं सुधरेगी। वो बिगड़ी का बेके सुधरेगी। इस मर्तबा महमूद के लहजे में तंज शामिल था। तो और बिगड़ना किसे कहते हैं? ये बिगड़ना नहीं है मोहतरमा, ये सिर्फ अपने भैया से लाड उठवाना है। ऐसा वो सिर्फ मेरे साथ करती है। वो मेरे बारे में हसास है और वो अगर खाना छोड़ कर आई है तो इसीलिए आई है कि उसे यकीन था कि बिरयानी उसके पीछे पीछे पहुँचेगी। और मुझे ये बताओ, जब आप उसके पास पहुँची थी क्या वो आपसे बातें कर नहीं रही थी? हाँ कर रही थी। अमारा ने इतराफ़ में सर हिलाया। और जब मैंने 2-3 बार मुखातिब किया तो कोई जवाब भी नहीं दिया। किस लिए? क्योंकि नाराज़गी सिर्फ मेरे साथ थी। ठीक है जी, अमारा कार से बाहर निकलती हुई बोली। आप जाने और आपकी लाडली, मुझे इस झगड़े से दूर ही रखो। महमूद भी कार से बाहर निकल आया। शाहीना मासी को खाने का पैकेट देकर उसने गर्म करने का कहा और ख़ुद ताज़ा दम होने के लिए अपने कमरे में घुस गया। उसके वापस बावर्ची खाने पहुँचने तक शाहीना मासी बिरयानी गर्म करके ट्रे में डाल चुकी थी। उसने अपने लिए भी बिरयानी ही पैक करवाई थी। अमारा के लिए मासी को खाना लगाने का कहकर वो खुद ट्रे उठाकर दुआ के कमरे की तरफ बढ़ गया। वो स्कूल ही के कपड़ों में बेड पे लेटी थी। खाने की ट्रे सेंटर टेबल पर रखकर वो उसके साथ बैठ गया। जी अब बताएं क्या हुआ है? जानते बूझते वो अनजान बन गया था, मगर वो उसकी बात का जवाब दिए बगैर खामोश लेटी रही। गुड़िया कुछ पता तो चले ना। अब ख्वामखा होटल से उठकर भाग आना, जाने तुम्हारी हमारा आपी भी क्या सोच रही होगी कि कितनी बदतमीज़ गुड़िया महमूद की, जो ना तो उसकी बात मानती और ना बड़ों का एहतराम करती है। किसी को मेरे बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं समझे, आपको भी नहीं है। चाहे अपनी हमारा के साथ आलू मटर खाएं। वो तो जैसे दुख से भरी हुई थी, एकदम फट पड़ी। हाँ हाँ हाँ, महमूद ने कहका लगाकर उसका माथा चूम दिया। बस इतनी सी बात पर खपा हो गई? ये इतनी सी बात है जब आपको मालूम है कि मुझे आलू मटर पसंद नहीं है तो आपने अपने लिए क्यों मंगवाए? अच्छा गलती होगी मेरी, तौबा। महमूद ने फ़ौरन अपने कान पकड़ लिए थे। अब उठो और बिरयानी खाते हैं। मैं अपने लिए भी बिरयानी ही लाया हूँ। एक चम्मच भी बिरयानी का नहीं लेने दूँगी, समझे आप? बस मुझे खिलाएं। उसने 2 टोक फैसला सुना दिया। ठीक है, मैं नहीं खाता। यूँ भी मेरी गुड़िया जो कुछ खाती है वो मेरे ही पेट में तो जाता है। महमूद ने उसे बाजुओं में भर कर उठाया और सोफे पर लाकर बिठा दिया। उसके हाथ से 2-3 चम्मच खाने के बाद वो नाराज़गी ख़त्म करते हुए बोली, अच्छा ठीक है, अब खुद भी खा लेना। महमूद ने हंसकर पूछा, मुझे मेरी गुड़िया नहीं खिलाएगी? उसने इनकार में सर हिलाया। नहीं, मेरी नाराज़गी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। 1 चम्मच तो खिला सकती हो ना? महमूद ने मिन्नत भरे लहजे में कहा और वो उस बात में सर हिलाकर उसे खिलाने लगी।
کھانا کھا کر محمود نے اسے کپڑے تبدیل کر کے آرام کرنے کا کہا اور بریانی ٹرے اٹھائے اس کے کمرے سے نکل آیا۔ امارا ابھی تک کھانے کی میز پر بیٹھی تھی، وہ اسی کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ راضی ہوگی آپ کی لاڈلی؟ اس نے بظاہر ہنس کر پوچھا تھا، مگر جانے کیوں محمود کو اس کی ہنسی کے پیچھے طنز چھپا نظر آ رہا تھا۔ محمود کو اس کے طنز یا غصے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولا، اس سے منانا تو میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ ویسے آپ کو نہیں لگتا کہ وہ بڑی ہوگی اور اب اسے بچکانہ حرکتیں اور اسے چھوڑ دینا چاہیے؟ بڑی ہو گئی ہے؟ محمود کے لہجے میں حیرانی بھری تھی۔ امارا آپ بھی کمال کرتی ہیں۔ یہ کہتے ہی اس نے وہاں رکنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ امارا گہری سوچ میں کھو گئی تھی۔ محمود کو پانے کی راہ میں ایک بہت بڑا کانٹا اسے دعا کی صورت میں نظر آ رہا تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اتنا بڑا کتنا ہوگی اس کے میموں کو مان میں بھی نہیں تھا، اور آج جس طرح اس نے امارا کو محمود کی شادی کے بارے میں متنبہ کیا تھا، وہ اسے سر سے پاؤں تک سلگانے کے لیے کافی تھا۔ اب تک امارا اس کے طنزیہ لہجے کی تلخی دماغ سے چھٹک نہیں پائی تھی۔ وہ فکرہ بار بار اس کے دماغ میں گونجنے لگتا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ بھیا کی بیوی کون بنے گی، اس کا فیصلہ میں کروں گی۔ اگر آپ کو میری بات میں کوئی شک ہے تو ابھی بھیا سے تصدیق کروا کر دے سکتی ہوں۔ اس بارے میں امارا نے محمود سے بھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے دعا کے کہے ہوئے الفاظ میں شبے کی کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی تھی۔ رات کو بستر پر لیٹتے ہوئے بھی وہ کافی دیر اسی بارے میں سوچتی رہی۔ آخر وہ اسے نتیجے پر پہنچی کہ اسے دعا کو اپنے حق میں کرنے کے لیے اس وقت تک برداشت کرنا ہوگا جب تک کہ محمود سے اس کی بات پکی نہیں ہو جاتی، ورنہ بعید نہیں تھا کہ وہ اس کے اور محمود کے ملاپ میں سچ مچ رکاوٹ کھڑی کر دیتی۔